औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 126 से 130 आयतों का तर्जुमा, उसकी तफसीर को आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले चलती हूँ मैं तर्जुमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और याद करो जब इब्राहीम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और उसमें रहने वाले जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं उन्हें मुख्तलिफ फलों का रिज़्क़ अता फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया, और जो काफिर हो तो मैं उसे भी थोड़ी सी मुद्दत के लिए नफ़ा उठाने दूंगा, फिर उसे दोज़ख के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा और वो पलटने की बहुत ही बुरी जगह है। और जब इब्राहीम और इस्माइल उस घर की बुनियादें बुलंद कर रहे थे तो ये दुआ करते हुए कि ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। ए हमारे रब, और हम दोनों को अपना फरमाबरदार रख और हमारी औलाद में से ऐसी उम्मत बना जो तेरी फरमाबरदार हो और हमें हमारी इबादत के तरीके दिखा दे और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ए हमारे रब, और उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयतों की तिलावत फरमाए और उन्हें तेरी किताब और पुख्ता इल्म सिखाए और उन्हें खूब पाकीज़ा फरमा दे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। और इब्राहीम के दीन से वही मुँह फेरेगा जिसने खुद को अहमक बना रखा हो, और बेशक हमने उसे दुनिया में चुन लिया और बेशक वो आखिरत में हमारा ख़ास कुर्ब पाने वालों में से है। ये तो है आज की आयतों का तर्जुमा। अब चलते हैं इसकी मुख्तसर सी तफसीर की तरफ। सबसे पहले 126 आयत की तफसीर की तरफ। इस आयत में, बल्कि आज की जितनी भी हमारी आयतें हैं और तफसीर है, उसमें बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया गया है कि उन्होंने कौन कौन सी दुआएं जो हैं वो रब ताला की बारगाह में मांगी थी। तो सबसे पहले जो आपने दुआ मांगी थी, जो हमने इस आयत में मुलाहिज़ा की, वो क्या है कि मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना और उसमें रहने वाले जो हैं, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, उन्हें मुख्तलिफ फलों का रिज़्क़ अता फरमा। तो इसकी तफसीर को थोड़ा सा समझते हैं और साथ में हमें जो एक अहम बात जो इस आयतों के ज़रिए हमें मालूम हुई, वो क्या मालूम हुई कि नेकी करके कबूलियत की दुआ करना ये सुन्नत इब्राहीमी है। ठीक है, तो जब भी आप नेकी करें, जब भी अच्छे काम करें, तो उसकी कबूलियत की बारगाह में हम दुआ भी करते हैं और ये दुआ जो है वो बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए इमामत मांगी थी, तो फरमाया क्या कि जालिमों को तो नहीं मिलेगी। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाद में जब ये दुआ की तो उसमें मोमिनीन को जो था वो ख़ास फरमाया कि मोमिनों को रिस्क दे, और यही जो है अदब का तकाजा भी था। अल्लाह ताला ने करम किया, दुआ कबूल हुई और इरशाद फरमाया कि रिस्क तो सबको दिया जाएगा, मोमिन को भी और काफिर को भी, लेकिन काफिर का रिस्क थोड़ा होगा, यानी सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में उसे मिलेगा। जैसा कि हमने आयत में भी जो है वो मुलाहिज़ा किया कि क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो काफिर हो तो मैं उसे भी थोड़ी सी मुद्दत के लिए नफ़ा उठाने दूंगा, फिर उसे दोज़ख की अज़ाब की तरफ जो है वो मजबूर कर दूंगा। और जो रिस्क की फरावानी की जो दुआ थी उसकी कबूलियत तो आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उस सरजमीन को अपनी तमाम तर नेमतों से, फलों से जो है उसकी कसरत से अल्लाह ताला ने माला माल किया है। तो ये बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। चलते हैं इसके बाद की आयत की तफसीर की तरफ 127 की। जब इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें बुलंद कर रहे थे तो क्या दुआ कर रहे थे कि ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा। तो जब बैतुल्लाह की तामीर की बात जो यहाँ पे जिक्र की गई है तो ज़रूरी है इस बात को भी आप जान लें कि पहली मरतबा जो खाने काबा की तामीर थी वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ही रखी थी, और तूफ़ान नूह के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी बुनियाद पर ये तामीर फरमाया था बैतुल्लाह को। ठीक है, तो ये तामीर ख़ास आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक से हुई। उसके पत्थर जो थे वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उठा कर लाते थे। गोया ये जो खिदमत और सआदत थी वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मैसर हुई। अब दोनों अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये दुआ की थी कि ए हमारे रब, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। अच्छा, खाने काबा की तामीर के हवाले से भी मुख्तलिफ कौल आते हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि खाने काबा की तामीर जो है वो 10 मरतबा हुई। अच्छा, उसके बाद भी जो है बादशाहों के दौर में भी तामीर के जो है तामीर काबा पे जो है वो काम
ہوا ہے، یعنی کئی مرتبہ جو ہے اس بیت اللہ کی تعمیر کی گئی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم پہلو جو اس آیت کی تفسیر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا وہ ایک جو بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی ہے، جیسا کہ ہم آیتوں سے جان رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جو تعمیر تھی وہ بھی اس تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا تھا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کام میں خود حصہ لینا یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں 128 میں اب کیا فرما رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ کتنا خوبصورت جو ہے پہلو ہے کہ یہ حضرات یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خاص اور فرما بردار بندے تھے، پھر بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید عبادت اور اخلاص اور کمال جو ہے وہ نصیب ہو جائے، مزید اطاعت جو ہے وہ عبادت جو ہے اس کی توفیق عطا ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا کوئی بھی انبیاء کرام ہو، وہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ تو اب آپ کی جو یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ ہے یہ عاجزی ہے، اور اللہ والوں کے لیے یہ تعلیم ہے۔ خانہ کعبہ، اور ساتھ میں یہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور اس کے قرب میں جو مقامات ہیں یہ قبولیت کے مقام ہوتے ہیں، اور یہاں پہ دعا کرنا، یہاں پہ توبہ کرنا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے۔ پھر مزید آیت نمبر جو ہے 128 میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا، یہ دعا کی کہ اے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اپنی اولاد میں سے ایک ایسی امت فرما جو تیری فرما برداری کرے اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے۔ اب یہاں پہ جو ہے اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے۔ تو اس آیت سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ عبادت کے طریقے سیکھنا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یعنی سیکھنے کا عمل جو ہم اور آپ اس وقت کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کی تعلیمات کو سیکھ کر اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق سیکھ سکیں۔ تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی، ٹھیک ہے، صرف دعا کے ذریعے آپ چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے، اور دعا ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو اس کے لیے پریکٹیکلی بھی جو ہے اپنا جو ہے کردار ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ ہم اس سلسلے کے ذریعے ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بغیر طریقے سیکھے جو ہے وہ عبادت اگر کی جائے تو اکثر عبادتیں ضائع ہو جاتی، جیسا کہ آپ نے مختلف آپ مسائل بھی سیکھ رہے ہیں، نماز کے احکام ہیں اور وضو ہے، غسل ہے، طہارت کے احکامات ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ نے محسوس کی ہوگی کہ جب ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے تو ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ساتھ میں کوشش بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا اس فرض میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا علم سیکھیں گے، بیسیکلی یہی علم سیکھیں گے نا کہ اس عبادت کو کیسے ادا کیا جائے، کون سی چیزوں سے بچا جائے جس سے وہ عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو علم سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے طریقے کو، اس کے مسائل کو پراپر طریقے سے جانا جائے تاکہ وہ عبادتیں جو ہیں وہ پراپر طریقے سے آپ جو ہیں وہ ادا کر سکیں۔ پھر ایک اور دعا جو اس آیت کے اندر مانگی گئی، کیا مانگی گئی کہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو۔ اور پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے 129 اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی کہ اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیاتوں کی تلاوت کرے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اب تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اس کی تفصیل کو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے حبیب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تشریف آوری ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی میں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا،
میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اب اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت کے ترجمے میں ابھی ہم نے ملاحظہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہیں جو ہے تیری کتاب اور پختہ جو ہے وہ علم جو انہیں سکھائے۔ اب اس آیت میں کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق اور معنی جو ہے وہ سکھانا بیسیکلی مراد ہے۔ حکمت میں سنت، احکام شریعت، تمام چیزیں جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی تھی جو رب تعالیٰ نے لفظ بلفظ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ حضور پنڈو صلی اللہ علیہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیت کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائے، حکمت عطا فرمائی اور ان کے نفسوں کا جو ہے وہ تزکیہ کیا اور اسرار الہی پر انہیں آگاہ کیا۔ تو یہ تمام تر دعائیں جو تھی جو حضرت ابھی ہم آیت کے ترجمے میں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا جو ہے وہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد ساتھ میں کیا دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ اب یہ پاکیزہ فرما دے سے کیا مراد ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ستھرا کرنے یا پاکیزہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگی، شہوات اور خواہشات کی آلائشوں اور ارواح کو یعنی روح کو برے کاموں، عیاری، مکاری سے پاک و صاف کر کے آئینۂ دل کو تجلیات انوار الہی دیکھنے کے قابل کر دے۔ یہ بیسکلی سے مراد ہے، تاکہ جو ہے اسرار الہی اور انوار باری تعالیٰ اس میں جلوگر ہو سکیں۔ ابھی تمام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، صوفیہ جو ہے کا تزکیہ جو ہے اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہے، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا جو ہے وہ خاص قرب پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ہمارے آج کی آخری آیت ہے جس کی تفسیر کے بعد ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ اس آخری آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی، ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے اور جو ان پر ایمان نہ لائے وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر ایک بھتیجے نے تو اسلام قبول کر لیا جبکہ دوسرے نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ظاہر کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرا۔ اس میں یہود و نصارہ مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ جب یہ لوگ دین ابراہیم سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت و شرافت کہاں رہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ سچے دین کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ صالحین کا جو دین ہے یہ حضرات جو ہے ہدایت کی دلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیم ہے۔ اور جو اسی آیت میں جو فرمایا کہ ہم نے اسے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کے لیے چن لیا، یعنی آپ علیہ السلام کو اپنا رسول اور خلیل بنایا۔ تو یہ تو تھی آج کی آیتیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم مزید آیتوں اس کی تفسیر کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔